अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई पर्सन इलीगल इंटरकोर्स करता है फिर बाद में वो अल्लाह से अपोलॉजी मांगता है ट्रूली और उसके लिए करता है, फिर उसका फ्रेंड कहता है कि सपोज आई विल ऑल्सो डू दैट थिंग, मतलब मैं भी वो करूंगा और फिर बाद में मतलब लाइक बॉसों के साथ ऐसा करूंगा और फिर बाद में अल्लाह से अपोलॉजी मांगूंगा, तो इस चीज़ में मतलब थोड़ा क्लेरिफाई करूँगा। भाई ने एक सवाल किया है कि कोई इंसान है, उसने जो है किसी के साथ जिना किया, जिना करने के बाद वो माफ़ी मांग ले रहा है अल्लाह से, उसको देखकर उसका दोस्त बोल रहा है कि मैं भी क्या करूँगा, बहुत सारे लोगों से जिना करूँगा, अब तूने माफ़ी मांग ली तो मतलब मैं गुनाह कर रहा हूँ तो पूरा ही कर लूँ, जितने वक्त करना चाहता हूँ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं भी माफ़ी मांग लूँगा, तो क्या ये दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहले चीज़ ये कि किसी का गुनाह करना दूसरे के लिए गुनाह करने की दलील नहीं है। जैसा कोई ये नहीं कह सकता कि मुस्लिम की रिवायत में ना एक आदमी ने 100 कत्ल किया था फिर तौबा किया, तो कोई कत्ल करने वाला इस हदीस से ये नहीं ले सकता कि मैं तो एक ही किया, अभी तो 99 बाकी है, 99 के बाद फिर देखेंगे अपन तौबा करेंगे। हर किसने उसको समझ 100 के बाद आई थी और वो हकीकत में नादिम हुआ था, उससे पहले उसको नहीं पता था कि ये गलत है और उसको ये भी नहीं पता था कि तौबा कबूल होंगी नहीं होंगी। उसने 99 कत्ल के बाद एक आदमी से पूछा क्या मेरी तौबा है, वो आदमी को इल्म था, उसने कहा तेरी तौबा का है, 99 मर्डर कर दिया। वो एक सीरियल किलर था, मतलब मारने की उसकी आदत थी, उसने 100 का चूंकि उसका टारगेट था पूरा कर लिया, उसको मार दिया, काफिर 100 पूरे कर लेता, लेकिन फिर नादिम हुआ, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं था। फिर एक शख्स मिला जिसको हकीकी इल्म था, रियल नॉलेज था, उसने कहा तेरे तौबा और तेरे रब के बीच में कौन आ सकता है, कर अभी भी माफी 100 के बाद भी। तब उसे रियल नॉलेज मिला, कहा लेकिन इस बस्ती में रहेगा तो खून ही करता रहेगा, उस बस्ती में जहां नेक लोग है, उसने तौबा की, निकला उस बस्ती से और नेक लोगों की तरफ चला। वो नादिम था और अमल कर चुका था कि अब मुझे इस बस्ती में नहीं रहना है। लेकिन यहाँ जो पहले फ्रेंड ने गलती की और अल्लाह से तौबा की, दूसरा क्या कर रहा है, उसके गुनाह को बेस बना के बोल रहा है मैं तौबा बाद में करूंगा। 100 मर्डर किया, 100 मर्डर करने वाले को नॉलेज नहीं था कि उसकी तौबा है या नहीं है, इसलिए किया। इस शख्स को तो पता है ना तौबा का कॉन्सेप्ट है, तो तौबा के कॉन्सेप्ट का मिसयूज और अब्यूज कर रहा है। याद रखिए, जो लोग गुनाह को इस बुनियाद पर करते हैं कि तौबा है ना अपने पास कर लेंगे, अल्लाह ताला देखा गया ऐसे लोगों को तौबा का मौका ही नहीं देता फिर। और जिना जैसा अमल के ताल्लुक से हदीस में आता है, जब इंसान जिना करता है तो ईमान उसके ऊपर चला जाता है, बाहर निकल जाता है, जब फारिग होता है तो उसके अंदर आ जाता है। अब इंसान अगर जिना की हालत में मर जाए तो ईमान उससे बाहर था। ये सब गायब की बात है, कैसा आता है ये हदीस में, लेकिन ऊपर चला जाता है, इसलिए मैं इशारा कर रहा था, लेकिन गायब की बात है, कैसा निकलता है क्या होता है, चला जाता है। तो यहाँ जो वो सेकंड जो आदमी कर रहा है, वो एक जिसको कहेंगे वेल प्लान्ड एक अमल कर रहा है ना, एक चीज को वो खुद डिजाइन कर रहा है कि मैं पहले इतने गुनाह करूंगा और फिर हज कर लूंगा, इतने गुनाह करूंगा फिर तौबा करूंगा। ये कभी भी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं हो सकता है कि तौबा इसलिए दिया गया कि जो गुनाह हो जाते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खता कर तौबा कर ले, लेकिन तौबा यकीन इसलिए नहीं दिया गया कि हम खताएं करें और फिर बोले एक साथ पूरों की तौबा मांग लेंगे ना। क्योंकि जब आदमी ऐसा करेगा तो सच्ची तौबा भी नहीं कर पाएगा, अल्लाह उसको तौफीक भी नहीं देगा, और सबसे खतरनाक चीज़ उससे जो हो सकती है वो ये कि अल्लाह उससे मौत दे दे उसको, और उसके बाद फिर उसके पास कोई चांस ना रहे तौबा का। और बंदों के हक में जो तौबा होती है ना, वो बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि यहाँ जब वो जिना करता है बंदों का हक मारता है। कैसे? एक तो उस औरत का हक मारता है, अगर उसको समझ नहीं है, अगर समझ है भी जानबूझ के भी कर रही है वो लड़की, तब भी वो हक मार रहा है। फिर ये लड़का किसी और से शादी करेगा, उसका भी हक मारेगा, फिर वो लड़की किसी और से निकाह करेंगी, उसका भी हक मारेंगी। मालूम है कितने हुकूक मारे जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर इंसानी नस्ल या उस अमल से अगर हमल कायम हो गया, अगर उसको साकेत किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है, उसका गुनाह इस पे सर पे, साकेत नहीं करके किसी और की तरफ निस्बत किया जाता है, उसका गुनाह भी उसके सर पे जबरदस्त निकाला जाता है, उसका संगीन जुर्म जान लेने का। और किसी की औलाद दूसरे के नाम पे करना, मैं शादी कर ली जल्दी से, औलाद उसके नाम पे कर दिए, बहुत संगीन जुर्म में जा रहा है। तो वो जो खेल खेल रहा है ना, वो बहुत खतरनाक खेल है। एक शख्स ने ये गुनाह किया, वो तौबा कर रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर कोई आदमी बोल रहा यार शराब मत पियो गलत है, और वो आदमी जो बोल रहा है वो कभी शराब पिया था या उसको आदत थी, लेकिन वो ताइब है, तौबा कर चुका। अरे मियाँ तुमने पूरी जिंदगी मजे ले लिए, अब हमको बोल रहे हो, अब हमको भी 20 साल तक 40 साल तक पीने दो, फिर देखेंगे तौबा करेंगे। तुम्हारा अच्छा है, 40 साल तक ऐश कर ली तुमने और अब तौबा करके हमको बोल रहे। लेकिन ये इंसान हो सकता है लाइल्मी में ये गुनाह किया हो, लिहाजा वो तौबा कर चुका आपके रब का, तो आपको वो गुनाह उसका याद दिलाने की जरूरत भी नहीं थी वहां, ठीक है। और इसके ये गुनाह करने से आपने क्यों दलील पकड़ी कि ये गुनाह मैं कर सकता हूं? किसी का जिना मेरे लिए दलील है, मैं भी जिना करके तौबा करूं? मियां तुम तो कर लिया, तौबा कर ली, मेरे को करने दो, और मैं तुम्हारे साथ जल्दी तौबा नहीं करूंगा, 20 25 50 के साथ ये गुनाह करने मत करूंगा। अल्लाह रहम करे, वो बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। इस खेल के अंदर
کئی امکانات کے اندر پہلا امکانات یہ ہے کہ اللہ اس کو ایسے مرض میں مبتلا کر دے جو مرض دنیا میں وہ علامت بن جائے لوگوں کے لیے عبرت کی کہ یار ایسے گندی گندی بیماریاں ہوتی ہیں عمل کرنے سے، اللہ تو مرض بیمار ہو جائے خود۔ دوسرا، اللہ اس کو ایسی حالت میں نہ چھوڑے کہ پھر وہ شادی کرنا چاہے تو حلال کام کر پائے، دوسرا ہی۔ تیسرا، اگر وہ اولاد شادی سے پہلے وجود میں آئی کسی کے ساتھ تو اس کا ابورٹ کرا جائے گا، قتل کا ذمہ دار۔ چوتھا یہ کہ اگر کسی میں وہ ٹھہر گئی اور اس نے کسی کے نام پہ کر دیا تو نسلوں کو برباد کرنے والا انسان ہے نا، سمجھ رہے آپ، اس نسل کے اندر سمجھ رہے، اور وہ ناحق حقدار بن رہا کسی کا، اور جبکہ اولاد کسی اور کی، اس کا حقدار بھی نہیں ہے کہ وہ وراثت میں حصے دار بنے۔ ناحق کسی کی وراثت کسی کے نام پہ ہونے کی وجہ، کسی سے اولاد ہو گئی وہ کسی اور کی ہے تو وارث نہیں ہے وہ اس کا۔ زنا کے معاملے میں وہ بچہ صرف اس عورت کا وارث بنے گا، باپ کا نہیں بنے گا، تو وہ کسی کی وراثت کھانے والا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دنیا کے اندر فساد اور فتنہ مچنے والا، چونکہ یہ عمل بچتا نہیں، آپ کو معلوم ہے یہ عمل سے انسان بچتا نہیں۔ دنیا کے ایسے کچھ علاقے ہیں جہاں زنا عام ہے، پروسٹیوشن عام ہے، میں نام نہیں لوں گا جو ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہے آج کل تو بڑے مسائل ہوتے ہیں نام سے، پروسٹیوشن عام ہے، وہ ایک گڑھ ہے، پروسٹیوشن کا گڑھ ہے، دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں۔ ایک ایریا ہے ایک گورنمنٹ نے اسائن کر دیا 10 کلومیٹر بائی 10 کلومیٹر کا ایریا ہے، یہاں پروسٹیوشن عام ہے، نیوڈیٹی عام ہے، گندگی عام ہے، برائی عام ہے، سب کچھ عام ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب لوگوں کو ساری چیزوں کی اجازت دے دی کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو دنیا بھر۔ لیکن آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ کرائم وہ 10 بائی 10 کے ایریا میں ہوتا ہے۔ کتنا امیزنگ سچویشن ہے، ہو رہا ہے زنا کی اجازت ہے لیکن کرائم بھی سب سے زیادہ اس ایریا میں۔ کوشچن یہ ہے کہ زنا سے کرائم کا کیا تعلق ہے، تو یہاں ایکسپیریمنٹ یہ بتا رہا ہے، پریکٹیکلی بتا رہا ہے، جہاں زنا ہوتا ہے وہاں کرائم عام ہو جاتے ہیں، معلوم آپ کو، مختلف قسم کے جرائم عام ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے مرڈر عام ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی زنا ہوتا ہے، زنا ہو رہا ہے نا، بس سب زنا کر رہے ہیں، پھر کیوں جرم وہاں سب سے زیادہ، اس لیے کہ زنا جرم پہ لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، بہت برائیاں بھائی، انیمیجنیبل اس کے گناہ اور سنس ہیں۔ لہٰذا وہ جو شخص جس نے توبہ کی، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے، لیکن وہ جو شخص اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے تم نے تو کر لیا، میں یہ کروں گا پھر لاسٹ میں توبہ کروں گا، وہ ایک بہت خطرناک راستے پہ چل رہا ہے، ایک بہت بھیانک اور برے راستے پہ چل رہا ہے، جس کا نتیجہ بہت 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 سنگین ہوگا۔ اور جان مجھ کے گناہ کرنے کے بعد سوچے میں توبہ کر لوں گا، تو یہ گناہ کی توبہ کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ توبہ تو اس کی ہے جس نے گناہ کو کیا لیکن اسے علم نہ تھا۔ یہاں تو علم ہے، نون ہے، میں توبہ کروں گا، مطلب ایک ربڑ دیا گیا مٹانے کے لیے، اگر غلطی سے اسکریچ پڑ جائے تو آپ بولے اسکریچز مارنے کو ربڑ دیا گیا مجھے، یہ سب سے خطرناک مس یوز ہے جو توبہ کا، جو اللہ نے جو بہترین ایک توبہ ہمیں دی، جو کہ ایک عبادت ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کرتے تھے حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے، وہ عبادت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں توبہ ایک عبادت ہے، توبہ ایک طریقہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ ایک طریقہ اپنے گناہوں کو معاف، توبہ ایک طریقہ جہنم سے بچنے کا، توبہ ایک طریقہ جنت میں جانے کا، یاد رکھیے اس طریقے کا بہت مس یوز اور ابیوز کر رہا ہے۔ اور لہٰذا یہ زنا یہ کیا سماج میں لاتا ہے، اور آج کل کے یوتھ کے اندر یہ اتنا کامن ہو چکا ہے، زنا کے بدلے نکاح سب سے بہترین طریقہ ہمارے پاس ہے، اللہ رحم کرے، لیکن نوجوانوں پر وہ طریقہ پسند نہیں آ رہا۔ اور جب انسان زنا کر لیتا ہے نا، جب انسان حرام کھانے کھا لیتا ہے نا، جب انسان حرام نوشی کر لیتا ہے نا، تو حلال چیزیں اس کو پسند نہیں آتی اور بڑی کمزور اور حقیر نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، کمزور اور حقیر نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ یوسف علیہ السلام کو نوجوان اپنا ایک آئیڈیل بنائے کہ کیسے اس نوجوان نے جو خوبصورتی کے ایک اونچائی اور بلندی پر تھا، اور تمام وہ چیزیں اس کے پاس موجود تھی جن بنیادوں پر اگر زنا اللہ نہ کرے ہو بھی جاتا تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو آفر دینے والی تھی بہت مالدار عورت تھی، اور مالدار لوگ عموماً پھنستے نہیں جلدی کوئی کرائم یا کیس کے اندر، ہے نا۔ وہ ایک حسب اور نسب والی مالدار عورت ہے، بادشاہ کی بیوی، کون اس کے اگین جائے گا، لا اس کے ہاتھ میں پورا، وہ آفر دیتی ہے، اور یوسف علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نوجوانوں کو آج سیرت کا یہ پہلو پڑھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے ایسی سیرت ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی واقعات یاد رکھیے سلف کی، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ سلف میں سے ایک شخص تھے جو ایک دیندار انسان تھے لیکن بڑے ہی حسین اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت جو ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی کہ بڑا اچھا خوبصورت انسان ہے، بری نظر رکھی ہوئی تھی، اس نے ان کو اپنے گھر میں بلایا، گھر بلا کے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کرنے کا اس نے کہا اب تمہیں مجھ سے زنا کرنا ہو، اور اگر نہیں کیا تو اتنا چلاؤں گی، لوگوں کو بولوں گی تم خود بخود تمہارا علم، ہنر، فن، تم نے جو کتابیں لکھی سب بدنام ہو جاتا۔ یہ بڑے ڈرنے لگے، اللہ سے دعا کی اللہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے جو ہے تم تھوڑا سا وقت دو اور میں طہارت کو جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، طہارت کو چلے جاؤ۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے راستہ نکال۔ طہارت خانے میں گئے اور پوری غلاظت نکال کے اپنے آنکھ پہ مل لی، گندگی جو طہارت خانے میں تھی پورا مل لیا۔
اور باہر آ کر کہا چلو اب کر لیں گے. عورت کو گھن آئی, کیا غلیظ آدمی ہے, کیا نکل یہاں سے. دیکھیے جب دعا کی تو اللہ نے حکمت بھی دے دی, راستہ بھی نکال دیا, راستے بہت ہے نکلنے والے کے, تو بچ کے چلے گئے. تو کئی ایسے ان گنت یاد رکھیے واقعات ہیں سلف صالحین کے, کیسے کتنا وہ احتیاط کرتے کہ برائی نہ پھیلے. ایک واقعہ آتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت میں, سیرت کا واقعہ ہے. واقعے کے اندر الفاظ عمر ابن خطاب کی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ پہلی بار کسی انسان کو عمر بغیر کسی کرائم کے, جرم کے سزا دے رہا ہے. کیا سزا تھی وہ؟ ایک نوجوان تھا مدینے کے اندر, نوجوان تھا, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ رات میں نکلتے تھے, چیک کرتے تھے کیا حالات چل رہے کیا. تو ایک دن بیٹھے تو کچھ لڑکیاں شعر اور شاعری پڑھ رہی ایک نوجوان کے تعلق سے. کہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو ایک طرح سے شہوت کی طرف بڑھ رہی ہے, شاعری کر رہی ہے ایک لڑکے کے نام سے. کہا لڑکے کو بلاؤ. دوسرے دن جب پہنچے تو کہا لڑکے کو بلاؤ. اب بلائے تو انتہائی خوبصورت نوجوان ایک لڑکا, تابعی ہے, خوبصورت ہے دیکھنے دکھانے میں. عمر بن خطاب سمجھ گیا اچھا یہ وجہ سے یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, مطلب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. تو کہا امامہ باندھ لو, ٹھیک ہے, بالوں کا اسٹائل ایسا کر لو. انہوں نے کر لیا, امامہ باندھ دیا. کہتا امامہ نہیں باندھتے تھے شاید, وہ امامہ باندھنے لگا دیا. بالوں کا اسٹائل کا چینج کر لو, ہو سکتا ہے اس سے کچھ وہ. انہوں نے امامہ باندھ لیا, بالوں کا اسٹائل چینج کر دیا. شعر شاعریاں اور بڑھ گئی چونکہ اور خوبصورت لگنے لگا نوجوان ہو. امامہ باندھ لیا. ارے عمر بن خطاب نے کہا تو پرابلم ہو گیا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ شہوت سے لڑکیاں بچے, اس کی تعریف کر رہی ہے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ کیا کروں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے نوجوان, تم نے کوئی جرم تو نہیں کیا, لیکن میں تم کو یہ چیز سناتا ہوں کہ تم یہ شہر چھوڑ کر بصرہ چلے جاؤں گے. اور بغیر کسی جرم کے اس آدمی کو شہر بدر کر دیا آپ نے, شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں ڈال دیا. کیونکہ بصرہ چھاونی تھی, چھاونی, اور چھاونی میں جنرلی عورتیں وغیرہ نہیں ہوتی ہے, سویلینز کم ہوتے. بصرہ اس زمانے میں چھاونی تھی, ایک کینٹونمنٹ تھا. اگر تم چھاونی چلے جاؤ, سمجھ رہے آپ. تو یہ ان کی سیرت کا مشہور واقعہ ہے. تو صرف شہوت نہ پھیلے, ایک نوجوان کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو آپ نے نکال کے بھیج دیا دوسرے علاقے میں, سمجھ رہے ہیں. تو سلف نے اتنی احتیاط کی. یوسف علیہ السلام کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. واقعہ سلف صالحین کے کیسے زنا سے اپنی نفوس کو انہوں نے بچایا موجود ہے. وہ واقعہ کہ ہم کو یاد نہیں, جو 3 لوگ تھے جو غار میں چلے گئے اور ایک پتھر آ کر لگ گیا. اس میں سے ایک شخص نے ایک وسیلہ جو دعا کر لیا تھا ایک عمل کا, وہ کیا تھا کہ اس نے اپنی چچیری یا اپنی میری بہن پہ بری نظر ڈالی. جب وہ مجبور ہو گئی کسی ایک مسئلے کی وجہ سے تو کہا پیسے دوں گا لیکن تم مجھ سے منہ کالا کر. وہ آ گئی, اور جب اس نے منہ کالا کرنے کا ارادہ کیا تو عورت کانپ رہی تھی. تو اس نے کہا تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو کہا اے شخص میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ سے ڈر. اور وہ شخص پیچھے ہٹ کر کہا اللہ میں صرف اور صرف تیرے لیے اخلاص کے ساتھ تیرے ڈر سے پیچھے ہٹا تھا, اگر یہ عمل تجھے پسند آیا تو اس پتھر کو کھول دے. اور پتھر تھوڑا سا رکھ گیا, ہے نا. اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہ کروں گا پھر توبہ کروں گا. یہاں وسیلہ بنایا جا رہا ہے اپنی اس پاک دامنی کو, اور یہاں لوگ گناہ کریں. آج نوجوانوں میں یہ ایک لہر دوڑ پڑی ہے, شہوت جس کو کہتے ہیں, اس پہ کوئی کنٹرول باقی نہیں رہا. اس کو اسلامک مولڈ جس کو بولتے ہیں نا, ڈھنگ میں ڈھالا نہیں جا رہا ہے. نتیجتاً یہ شہوت انسانوں کو شہوت وہ سوچ, وہ خیالات, اور وہ چیزیں دیکھنا, پھر وہ دیکھنے کے بعد وہ عمل, وہ پھر پکے ارادے, وہ عزم کے بعد وہ عمل کی طرف انسان بڑھ جا رہا ہے. اور پھر زنا جیسا قبیح عمل, قبیح فعل, برا فعل جانوروں کی طرح انسان کر رہے. چونکہ جانوروں میں کوئی رشتے ناتے نسل نہیں ہوتا, یاد رکھیے انسان جانور جیسے بن چکا ہے. لہٰذا نوجوانوں کو اس دور میں اپیل کروں گا کہ نوجوانوں ہمارے لیے سلف کے نمونے موجود ہیں. انبیاء علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد جو ہے صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے, کہ کتنا احتیاط اس مسئلے میں, اس معاملے میں کیا گیا کہ شہوت نہ بڑھ کے. اس نوجوان کا واقعہ میں نے رکھا, یہ بڑی اہم چیز ہے. لہٰذا ہم اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار بندے بنے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان آیا تھا, ایسا نوجوان جس وہ اپنے شہوت پر قابو نہیں تھا. اس نے آ کر کہا کہ میں ایمان تو لاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن ایک چیز کی اجازت مجھے دے دیجیے. کیا اجازت تھی؟ وہ کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق نہ چڑ گئے اور ایک دم کھڑے ہو گئے. کہا بیوقوف آدمی نبی کے سامنے ایسا سوال کرتا. آپ نے کہا ابوبکر میں دیکھ لیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب جانتے تھے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا. وہ ایک نوجوان ہے, زنا کرتے کرتے پوری زندگی گزارا ہوا ہے. اس کو اچانک آپ بول نہیں سکتے نبی کے سامنے ایسا کسی بات کرو. اس کو اب سمجھانا ہے. اس کا ریئل کوشچن تھا, اگر وہ چپ کے کر لیتا جا کے بغیر پوچھے تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹین کیا, کہا رکو, آؤ, بیٹھو. جب بیٹھے تو کہا کیا تم چاہو گی کوئی جو ہے تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کر؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟
کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی خالہ کے ساتھ کوئی. کیا تم چاہو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو کہا کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا اس کی ماں. کیا تم چاہو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہوں گا میں ایسا؟ تو کہا کوئی اور بھی نہیں چاہیں گا. اس کے بعد آپ نے محرمات کی مثالیں دی. اس نے کہا بس 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 مجھے سمجھ میں آ گیا. فطری غیرت اس کی جاگ گئی. وہ عورت جس سے یہ کر رہا ہے کل کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی پھوپھی ہے, اور تو اس سے کر رہا ہے گویا تو یہ پسند کر رہا ہے کہ تیرے گھر میں بھی ہو. تو فوراً اس کی فطری غیرت جاگ گئی. تو اس نوجوان کی فطری غیرت جگائی, فطری غیرت جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے لڑکیوں کے ساتھ رہوں گا پھر توبہ کر لوں گا. تو یہ سوچ بولنا اللہ نہ کرے, لیکن اگر یہی بیماری گھر کی دوسری عورتوں میں پھیل گئی تو پھر کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا بھی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرے؟ نہیں بالکل نہیں. تو بس یہی رکھو یاد کہ وہی اپنے لیے پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے, اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی برائی نہ ہو اپنی بیوی کے اندر, تو پسند کروں کہ دوسروں کی جو عورت بیوی بننے اس سے بھی میں کوئی بری چیز یا بری خواہش نہ رکھوں. تو لہٰذا اس نوجوان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو چاہیے ایسے نوجوانوں کی اصلاح کریں. آج کے دور میں یہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. والدین کو جب یہ باتیں بتائی جاتی تو والدین کو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. ایسے ارے نہیں ایسا نہیں ہمارے بچے. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا, اس سے بھی بڑھ کر چیزیں ہو رہی ہیں. یہ زنا تو خالی ایک سٹیپ ہے, اس سے بھی آگے کیا ہو رہا ہے میں یقیناً بتا نہیں سکتا ہوں. دور کس طرف جا رہا ہے, حالات کس طرف جا رہے ہیں. کچھ علاقوں میں تو کلچر تو برباد ہو گیا, ان کا فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے, اور وہ کیسی زندگی گزارا ان کے حالات سے آپ معلوم کر سکتے. جینیٹیکل فادر جینیٹیکل مدر نام لکھے, باپ اور باپ کا نام نہیں. کچھ علاقوں میں تو باپ کا نام پوچھنا گالی جیسا تصور کیا جاتا ہے کہ کیا پوچھ لیا تو نہیں. یہ سوال کوئی طریقہ ہے سوال پوچھنے کا؟ باپ کا نام پوچھ رہا, باپ ہے ہی نہیں تو کہاں سے نام لوں, مجھے پتہ ہی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ زمانہ اس طرف جا رہا ہے, لوگ اس طرف جا رہے ہیں, اور یہ مسلمانوں کا حالات یہ ہے کہ ہم بھی اسے اچھوتے نہیں. الحمدللہ یہ امت دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ فیصدی اعتبار سے پروپورشنیٹلی بہت زیادہ بچی ہوئی ہے. لیکن یقیناً ایک بڑا حصہ آج بھی اس میں نوجوانوں کا خاص طور سے ملوث ہے. والدین کو چاہیے بہت زیادہ, بچے جب بلوغت کو اڈلٹ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ہے نا, اور چائلڈہڈ سے نکل کر جو ہے یوتھ کے طرف جاتے ہیں, مطلب 10 سال سے نکل کر اب 11 12 15 سال کی عمر کی طرف, اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں, ان کو ڈسکس کر کے, ایکسپلین کر کے, سمجھا کر, واقعات سنا کر, قصے کہانیاں سمجھا کر, کتابیں پڑھوا کر, درس سنا کر, لیکچرز بتا کر, کسی سیمینار میں بھیج کر ان کو ٹرین کرنا ہے کہ اپنی شہوت پر قابو رکھیں. ورنہ یہ مسئلہ خالی ایک مسئلہ دکھ رہا ہے کہ نوجوان, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں کتنی برائی ہے, اور سماج پورا اس میں آلود, جس کو بولتے ہیں نا, سماج جو ہے پورا کا پورا جو ہے بگڑتا جا رہا ہے, برا ہوتا جا رہا ہے. بہرحال آپ اس سے کہیے کہ آپ اس نے جو کچھ کیا اس پہ وہ توبہ کر لے, اور آگے خواب و خیال میں بھی نہ سوچے, اس لیے کہ یہ راستہ بہت خطرناک جگہ جا کے رکتا ہے. یاد رکھیے. کسی نے